तो साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये जंग थी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह पिसते रहेंगे। जंग बंदी का मायदा भी हो चुका है। वो तो गरूर उसका खाक में मिल गया। आपके सिख जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान की अपनी जो ईस्टर्न रियासतें हैं 6-7, उनके अंदर अभी शोरश बरपा है। बाद हिंदुस्तान ने अप्रोच किया मुख्तलिफ ममालिक को और अमेरिका को स्पेशली, और लिटरली ही वॉज बेगिंग फॉर सीज फायर। बात जो है, असल जो मसला है वो कश्मीर का है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग होती है जब भी, तो कश्मीर के ऊपर होती है, और असल मसला कश्मीर का है। क्योंकि अगर पानियों के ऊपर तनाज़ा है तो पानी भी कश्मीर से आते हैं उसके मारा है। और इस सारे सिनेरियो में जो कश्मीर पे जो दोनों मुल्क हैं उनकी कोई कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आई। कश्मीरियों के सबसे साथ ये धोखा नहीं है दोनों तरफ के कश्मीरियों से। जंग के ऊपर किसी को जश्न मनाना नहीं चाहिए। जंग होती तभी है कि जब लोग इस कदर नाअहल हों कि वो बातचीत के जरिए मसाइल को हल ना कर सकें। तो कि पाकिस्तान को जो कंसंट्रेट करना चाहिए वो कश्मीर मसले की रेजोल्यूशन के लिए करना ये चाहिए। बताएं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है। जंग के बादल छट गए हैं, सीज फायर हो गया है, तो इस सूरत में दोनों अतराफ के कश्मीरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अमन के लिए और आज़ादी के लिए, मैं समझता हूँ, पुरअमन मार्च करें टूवर्ड्स कंट्रोल लाइन। दोनों, उस तरफ के लोग भी और इस तरफ के लोग भी मार्च करें अमन के लिए। तो इस तरफ मबजूल कराएं कि भाई ये मसला सीज फायर से ख़त्म नहीं होगा, ये मसला कश्मीर के इशू के रिजॉल्व होने के बाद ही ख़त्म होगा। जो ओवरसीज कश्मीरी हैं बाहर, हमें भी इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अपना रोल अदा करना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं और जो फौजी क़यादत है, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? उस तरफ से ये मोदी ने इसलिए किया कि दो जगहों पे इलेक्शंस हो रहे थे और वो इलेक्शन जीतना चाहता था, और पाकिस्तान में भी शायद अवाम और आर्मी के दरमियान कोई ज़्यादा हम आंगी नहीं थी, दूरियां थी। बात है भी तो इसका कोई फ़ायदा वक्ती होगा, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा नहीं होता। देखिए, तौर पे आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवा सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन दायमी तौर पर लोगों को अपना हमनवा बनाने के लिए आपको ऐसे डिसीजंस करने पड़ते हैं, ऐसे इकदामात करने पड़ते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिससे अवाम के अंदर जो है आपके लिए एक हमदर्दी पैदा हो और आप झूठी कहानियां, क्या समझते हैं कि ये मीडिया को रियलिटी बेस्ड चीजों पे और झूठ पे मबनी चीजों को फैलाने से ग्रेज करना चाहिए? बड़ी चीज जो है, जो नापैद है हमारे उस खत्ते के अंदर, वो है एम्पैथी। आप हकीकत पसंदाना पॉलिसीज अख्तियार करें। जब लोगों के अंदर एम्पैथी भी ना हो, हमदर्दी भी ना हो, और फिर उनके अंदर वो एक दूसरे से आगे बढ़कर जो है वो टाउट बनने की ख्वाहिश मौजूद हो। ये कह रहे थे जी कराची पे हमला कब्जा हो गया, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो मोदी की सोच जो है वो आरएसएस की सोच है। सियासी एतबार से, ना सियासी एतबार से, ना अखलाकी एतबार से अपनी सोसाइटी को आगे नहीं ले जा सका, बल्कि वो पीछे जा रही है। और हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ कि अगर यही पॉलिसीज जारी रही तो वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा। आजाद कश्मीर की हुकूमत और मकबूजा कश्मीर की जो हुकूमतें हैं, दोनों का किरदार क्या देखते हैं आप? तो अनफॉर्चुनेट है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 70 सालों से, मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें इस्लामाबाद के कंट्रोल में होती हैं और श्रीनगर की हुकूमतें दिल्ली के कंट्रोल में होती है। लेकिन इनको अगर इंडिपेंडेंटली सोचने का, कुछ करने का मौका दिया जाए, बॉर्डर खोले जाएं, सारे कश्मीरी आपस में मिलें, एक दूसरे को विजिट करें, तो वो बात आगे बढ़ सकती है। और ताकत के जरिए हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी इस मसले का हल निकालना चाहेंगे तो ताकत के जरिए तो नहीं निकलेगा। तो इसका हल यही है, मैं समझता हूँ, कि दोनों तरफ के जो बॉर्डर्स हैं वो खोले जाएं, कश्मीरियों को एक दोनों तरफ आने जाने दिया जाए और कश्मीरियों पर एतमाद किया जाए, वो मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं निकाल सकते तो मैं समझता हूँ कश्मीरी अगर आपस में मिलेंगे तो वो इसका हल निकाल लेंगे, और ये खिता जो है जंग से बच जाएगा और अमन और राशती कायम रहेगी। जी, थोड़ा साहब, मैं ये समझता बहुत हूँ शुक्रिया। कि आज कश्मीरियों के इस पे स्टेप लेने की जरूरत है। पर कश्मीरी कर रहे हैं और हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए कि भाई कश्मीर का मसला हल हो, इसके हल हुए बगैर तो अमन कायम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब जावेद राठौर साहब। राठौर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। क्या हाल है आपका?
الحمدللہ جی. تو صاحب ہندوستان اور پاکستان کی جو یہ جنگ تھی اس میں 2-3 دن کافی لوگوں کو مشکلات رہیں، لوگوں نے سفر کیا اور دونوں ملک ایک دوسرے کو دھمکیاں اور میڈیا کا کردار اور ساری جنگ کے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کا فائدہ کس کو ہوا اور اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے یا یہ اسی طرح لڑائی جھگڑے میں اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ اسی طرح پستے رہیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے کوئی دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی ذکر نہیں آیا، وہ صرف دہشت گردی پہ بات کر رہے ہیں اور اپنے پانیوں کی بات کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور آج یہ جو ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اس سارے سینیریو میں آپ اپنا تجزیہ پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اورنگزیب صاحب، آپ نے 2-3 سوال جو ہے آپ نے ایک سوال میں 2-3 سوال کیے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا، چونکہ پاکستان کی طرف جو ہے 35 سے 40 جانیں ضائع ہوئیں بے گناہ لوگوں کی، سول لوگوں کی، اور جن میں میرا ایک عزیز بھی شامل تھا. اور اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر سولین نہیں تو ظاہر ہے جو فوجی تھے وہ بھی جوان تھے، اور ہندوستان کا مالی نقصان ہوا. یعنی نقصان تو دونوں طرف ہوا، فائدہ کسی کا نہیں ہوا. ہاں، جنگیں جب بھی ہوتی ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن اگر جنگوں کے بعد لیڈر جو ہے وہ قوموں کے لیڈر ویژنری ہوں، وہ جو ہے ان کے اندر ریزالو ہو، ان کے اندر ایک کریج ہو، کانفیڈنس ہو، تو پھر وہ ان جنگوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میز کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی کہ جو اس جنگ کے بعد فائدہ حاصل کر سکے. اب دیکھیں، جنگ کے میدان میں تو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے بلا شبہ، کیونکہ ہندوستان نے تو سول لوگوں کے اوپر، سول آبادیوں پر حملہ کیا، جبکہ پاکستانی افواج نے ان کے جو ٹارگٹس تھے، ملٹری ٹارگٹس تھے، ان پر حملہ کیا، وہ اچیو کی اور ان کو کافی نقصان پہنچایا. اور بھارت کے جو ہے 5 طیارے گرائے، جن میں سے 3 رافیل تھے، جن کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا. اور الحمدللہ پاکستانی نہ کوئی طیارہ گرا، نہ ہی پاکستانی کوئی جوان شہید ہوا، سارے واپس آ گئے. ان کا ایک پائلٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اس وقت. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان کی تو جیت ہوئی ہے. لیکن اب اس جیت کو جو ہے نا سیکیور کرنے کے لیے، مزید جیت کو، اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیبل کے اوپر مذاکرات کرنے والے لوگ جو ہے وہ ویژنری ہوں اور وہ کیپیبل ہوں اور ان کے اندر ایک ریزالو ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سیز فائر ہوا، تو سیز فائر کرنے کی وجہ کیا ہے، پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان کو بڑا غرور تھا اپنے طیاروں کے اوپر، تو وہ تو غرور اس کا خاک میں مل گیا. اور اس کے بعد ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم باقی رافیل بھی اڑائیں گے، وہ سارے مار گرائیں گے، تو ہماری اور ہزیمت ہوگی اور پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. گراؤنڈ کے ذریعے پاکستان کے اوپر بڑی آرمی ہونے کے باوجود بھی اٹیک کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کے اندر لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف ہیں. پنجاب کے سکھ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف ہیں. ہندوستان کی اپنی جو ایسٹرن ریاستیں ہیں 6-7، ان کے اندر ابھی شورش برپا ہے. تو ہندوستان کے اندر جو سول سوسائٹی ہے اور جو سینسیبل لوگ ہیں وہ بھی جنگ کے خلاف ہیں. تو ایک ایئر سپیس تھی جس کے ذریعے ہندوستان ایڈوانٹیج لینا چاہتا تھا، لیکن وہ رافیل کے گرنے کے بعد نہیں لے سکا. تو پھر اس کے بعد ہندوستان نے اپروچ کیا مختلف ممالک کو اور امریکہ کو اسپیشلی، اور لٹرلی ہی واز بیگنگ فار سیز فائر. تو یہ ہندوستان کی خواہش پہ اور ہندوستان کی خواہش کے اوپر امریکہ نے انٹرفیئر کیا، ورنہ تو پہلے امریکہ کہہ رہا تھا ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. تو اب جب ہندوستان نے ریکویسٹ کی تو پھر امریکہ نے اس کی مدد کو آیا، یعنی فیس سیونگ دی ہندوستان کو امریکہ نے. تو یہ اس طرح سے سیز فائر ہوا. جہاں تک اگلی بات ہے کشمیر کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات جو ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے جب بھی، تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے، اور اصل مسئلہ کشمیر کا ہے. چونکہ اگر پانیوں کے اوپر تنازع ہے تو پانی بھی کشمیر سے آتے ہیں، ظاہر ہے. تو اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے تو پھر نہ سیاچن کا مسئلہ رہے گا، نہ آپ کا پانیوں کا مسئلہ رہے گا، نہ ہندوستان کے ساتھ کوئی اور لڑائی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی لیڈر سینسیبل ہو تو وہ اس مسئلے کو حل کرے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیموگرافک چینج کر کے
کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کر لے گا، ایسا نہیں ہو سکے گا، نہ کشمیری ہونے دیں گے، نہ پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دونوں ملک کا جو میڈیا ہے یہ جشن منا رہا ہے۔ آج پاکستان اپنی جشن کی تیاری کر رہا ہے، اور ہندوستان کا میڈیا آپ جب دیکھیں تو وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے، وہاں پہ اندر گھس کے مارا ہے۔ اور اس سارے سینیریو میں جو کشمیر پہ جو دونوں ملک ہیں ان کی کوئی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ یہ کیا دیکھیں، کشمیریوں کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہے دونوں طرف کے کشمیریوں سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کے اوپر کسی کو جشن منانا نہیں چاہیے۔ جنگ ہوتی تب ہی ہے کہ جب لوگ اس قدر نااہل ہوں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل نہ کر سکیں، تو پھر جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نااہلی تو مسلسل دکھائی جا رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے، کبھی ہماری طرف سے کبھی ان کی طرف سے، یعنی دونوں طرف سے نااہلی ہے کہ آپ اس مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکے ایک پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے، اور لوگوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دینے کے ذریعے جو فیصلہ یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا وہی سب سے بہتر فیصلہ کہ کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی جو ہے بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور میں خود بھی تنقید کرتا آیا ہوں کہ پاکستان کو جو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ کشمیر مسئلے کی ریزولوشن کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے، تبھی لانگ لاسٹنگ پیس اس خطے میں اچیو کیا جا سکتا ہے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو پھر لانگ لاسٹنگ پیس ناممکن ہے۔ جب اس خطے کے اندر پیس نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، تو خوشحالی نہیں ہوگی، تو خوشحالی نہیں ہوگی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہوگی؟ غربت ہوگی، پھر لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن بنی ہوں گی، لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر جائیں گے، اور جنگ و جدل۔ راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ریاست کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دونوں طرف کی میں ریاست جموں و کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ریاست کے لوگ اس ساری جنگ میں، اس جو یہ 3-4 دن سے جو معاملات ہوئے، انہوں نے گھروں میں لاشیں اٹھائی ہیں، انہوں نے ہر طرح کی مشکلیں مصیبتیں برداشت کی ہیں، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ریاست کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے جب جنگ شروع ہو گئی تھی تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی آرمی ہی جو ہے، آزاد کشمیر کی تو آرمی نہیں ہے، پاکستان کی آرمی پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، آزاد کشمیر کو بھی، تو لوگوں کا آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ایک فطری عمل تھا اور کھڑا ہونا بھی چاہیے تھا، جبکہ ہندوستان کی طرف سے لوگ آرمی کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، لیکن وہ بے بس تھے، مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں، سیز فائر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں دونوں اطراف کے کشمیری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ امن کے لیے اور آزادی کے لیے میں سمجھتا ہوں پرامن مارچ کریں ٹوورڈز کنٹرول لائن۔ دونوں، اس طرف کے لوگ بھی اور اس طرف کے لوگ بھی مارچ کریں امن کے لیے اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، اور دنیا کی توجہ اس طرح مبذول کرائیں کہ بھئی یہ مسئلہ سیز فائر سے ختم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کشمیر کے ایشو کے ریزالو ہونے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ سارے کشمیری جو ہے ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کشمیر کے دونوں طرف جلسے جلوس ہونے چاہیے آزادی کے لیے اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، اور جو اوورسیز کشمیری ہیں باہر، ہمیں بھی اس سلسلے میں میرا خیال ہے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے میڈیا سے بھی، لوکل میڈیا سے بھی، لوکل تھنک ٹینک سے، انٹلیکچوئل سے، کہ بھئی یہ مسئلہ حل کراؤ۔ یہ مسئلہ جو ہے اگر حل نہیں ہوگا تو کسی وقت بھی وہ خطے میں تباہی ہوگی جو پوری دنیا میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ جی راٹھور صاحب، ہندوستان اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں اور جو فوجی قیادت ہے، کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرف سے یہ مودی نے اس لیے کیا کہ دو جگہوں پہ الیکشنز ہو رہے تھے اور وہ الیکشن جیتنا چاہتا تھا، اور پاکستان میں بھی شاید عوام اور آرمی کے درمیان کوئی زیادہ ہم آہنگی نہیں تھی، دوریاں تھیں، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ جو ہے وہ آرمی عوام قریب ہو جائے۔ تو دیکھیں، اگر یہ ایسی اگر بات ہے بھی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن اگر ایسی بات ہے بھی تو اس کا کوئی فائدہ وقتی ہوگا، لانگ ٹرم اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، لانگ ٹرم فائدے وہی ہوتے ہیں جب آپ کوئی کام جینوئنلی کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں اپنی طرف، لیکن دائمی طور پر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے آپ کو ایسے ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں، ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ایسے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ جس سے عوام کے اندر جو ہے آپ کے لیے ایک
ہمدردی پیدا ہو اور آپ کی رسپیکٹ قائم ہو، تو اس طرح کے اقدامات میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو کرنے چاہیے، اور یہ جو ایک سپرفیشل قسم کی آرٹیفیشل قسم کی چیزیں اور میتھڈز ہیں یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے، ان کا لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی راٹھور صاحب، دونوں ملکوں کا کنٹرول میڈیا، جو دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں، جھوٹی کہانیاں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کو بھی کچھ سنجیدہ لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ریالٹی بیسڈ چیزوں پہ اور جھوٹ پہ مبنی چیزوں کو پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے جو ناپید ہے ہمارے اس خطے کے اندر وہ ہے ایمپیتھی۔ ایمپیتھی کہتے ہیں ہمدردی کو، یعنی اگر آپ کو عوام سے ہمدردی ہو، لوگوں کو سے ہمدردی ہو، تو پھر میڈیا کے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ جو انٹیلیجنسیا ہے، دانشور ہیں، وہ کبھی بھی جنگ کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کو حقیقت دکھاتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ حقیقت پسندانہ پالیسیز اختیار کریں اور ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ آگے چلیں۔ لیکن جب لوگوں کے اندر ایمپیتھی بھی نہ ہو، ہمدردی بھی نہ ہو، اور پھر ان کے اندر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ٹاؤٹ بننے کی خواہش موجود ہو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر یعنی کہ اپنے نمبرز لینے ہوں، کہ اپنے وہ ان نے بڑھانے ہوں، چینلز کو زیادہ مشہور کرنا ہو، تو پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں جو ایلیٹریٹ اور امیچور میڈیا ہے وہ کرتا ہے، جس طرف سے بھی کرے یہ بات غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا کا رول اس وقت جو ہے کافی بہتر رہا ہے، اور ہندوستانی میڈیا کا رول تو اتنا وہ نیگیٹو تھا اور اتنا جھوٹ پہ مبنی تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے جی کراچی پہ حملہ قبضہ ہو گیا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو مطلب ہے ساری چیزیں وہ جو اس کو اسی لیے وہاں گودی میڈیا کہتے ہیں، کانگریس بھی کہتی ہے، باقی سارے انڈینز کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک خاص سوچ ہے۔ وہ مودی کی سوچ جو ہے وہ RSS کی سوچ ہے، اور مودی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموگاگ ہے جو ایکسپلائٹ کر کے ریلیجس بلیفز کو اور نفرت کو ایکسپلائٹ کر کے اقتدار میں آیا ہے، اور اس کے سارے جو چیلے ہیں وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو ان کا نقصان میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہندوستان نے ابھی جو ہے اپنی پاپولیشن کی وجہ سے اور کچھ پچھلی حکومتیں، منموہن سنگھ کی حکومت اور ان حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے ہندوستان نے فائنینشلی اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے اپنی سوسائٹی کو آگے نہیں لے جا سکا، بلکہ وہ پیچھے جا رہی ہے۔ اور ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پالیسیز جاری رہیں تو وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے گا۔ راٹھور صاحب، میرا آخری سوال ہے کہ جی آزاد کشمیر کی حکومت اور مقبوضہ کشمیر کی جو وہاں پہ سو کالڈ حکومتیں ہیں، دونوں کا کردار کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس سارے سینیریو میں بالکل خاموشی سے وہ اپنے مفادات کے لیے ایک طرف بیٹھے رہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو انفارچونیٹ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، آزاد کشمیر کی حکومتیں اسلام آباد کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور سری نگر کی حکومتیں دہلی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کوئی اتنی ایسی جو کیپیبل لیڈرشپ نہیں آئی جو کھل کے بات کر سکے، اور بیچارے کچھ ایسے آئے بھی ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ زیادہ مرضی جو ہے اسلام آباد کی چلتی ہے اور ادھر زیادہ مرضی دہلی کی چلتی ہے۔ لیکن ان کو اگر انڈیپینڈنٹلی سوچنے کا، کچھ کرنے کا موقع دیا جائے، بارڈر کھولے جائیں، سارے کشمیری آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو وزٹ کریں، تو وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور کچھ ہم اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن جب وہ طاقت کے ذریعے ہندوستان بھی اور پاکستان بھی اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیں گے تو طاقت کے ذریعے تو نہیں نکلے گا۔ تو اس کا حل یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو بارڈرز ہیں وہ کھولے جائیں، کشمیریوں کو ایک دونوں طرف آنے جانے دیا جائے اور کشمیریوں پر اعتماد کیا جائے، وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا نہیں نکال سکتے تو میں سمجھتا ہوں کشمیری اگر آپس میں ملیں گے تو وہ اس کا حل نکال لیں گے، اور یہ خطہ جو ہے جنگ سے بچ جائے گا اور امن و راشتی قائم رہے گی۔ جی تھینک یو سو مچ راٹھور صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بہت سینسیٹیو ایشو بہت پہ بات شکریہ کی۔ جی، راٹھور صاحب، میں یہ سمجھتا بہت ہوں شکریہ۔ کہ آج کشمیریوں کے اس پہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے لوگ جو پاکستان کے کنٹرول ہے، جو ہندوستان کے کنٹرول علاقہ ہے، کشمیر کے حصے ہیں، ان کو مل کے یہاں مارچ کرنا چاہیے اور اس جو ہاں خونی جی لکیر ہے بالکل، اس یہی کو میں نے کہا کہ سفر کشمیری کر رہے ہیں، اور ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اس کے حل ہوئے بغیر تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔